जी मेरा सवाल ये है, क्या जन्नत और जहन्नुम वाकई में है तो साबित करके बताएं। और क्या शैतान वाकई में है तो फिर साबित करके बताएं। और मेरा अगला सवाल ये है कि अल्लाह ईश्वर को कैसे पाएं और कैसे राज़ी करें, आसान तरीके से समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि यहाँ दुनिया में हर इंसान का इम्तिहान चल रहा है, परीक्षा हो रही है। अब पेपरों में, परीक्षा में प्रश्न दिए जाते हैं, उत्तर छुपा के रखे जाते हैं। अब बच्चों को सोच समझकर उत्तर देने होते हैं, अकल का सही इस्तेमाल करके उत्तर देने होते हैं। इसी प्रकार से कायनात खामोशी के साथ चल रही है। मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है, अकल उसने दे दी है हमें, अपनी रचना को हमारे अंदर रच दिया है, हमें पढ़ा के भेज दिया है, अच्छाई पर चल बुराई से बच। अब अच्छाई की राह पर चलकर ही हम सही उत्तर दे सकते हैं, अपने मालिक को पहचान सकते हैं और अकल की आँख से मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक को पहचान सकते हैं। अब आप अकल से पहचानें कि इस दुनिया में इंसान को कुदरती चीज़ सूट नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इंसान के अंदर जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं हैं। अब जैसे कुदरती चीज़ हैं, गर्मी पड़ती है, गर्मी को इंसान पसंद नहीं करता। तेज़ सर्दी पड़ती है, सर्दी को इंसान पसंद नहीं करता, उसमें तकलीफ़ मिलती है इंसान को। दुख को इंसान पसंद नहीं करता, कुदरत की तरफ से दुख आता है, उसको इंसान पसंद नहीं करता। तकलीफ़ को इंसान पसंद नहीं करता, बीमारी को इंसान पसंद नहीं करता, इंसान को सूट नहीं करती। सूट करना उसे कहते हैं जो इंसान को पसंद आए। अब जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है वो पसंद कैसे आए? तो दुख, तकलीफ़, बीमारी, मौत को इंसान पसंद नहीं करता। और लोग आपने बात करते हुए देखे होंगे, अरे कि यार गर्मी से तो सर्दी सही है, गर्मी से तो सर्दी सही है। अब एक उनमें समझदार जो होता है वो क्या कहता है, अरे ना गर्मी सही है ना सर्दी सही है। ये सच बोल रहा है। क्या कहता है, अरे इस दुनिया में दुख ही दुख है यार, मुसीबत के सिवा क्या है, कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। तो इसकी आत्मा हकीकत बोल रही है बिल्कुल। अब बात पर ज़रा गौर करें, ये जो इस बात को कह रहा है कि यार दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, दुख ही दुख हैं, ये कहना इस बात की दलील है कि इसके अंदर स्वर्ग की इच्छाएं हैं, जन्नत की इच्छाएं हैं, जभी तो ये इस बात को कह रहा है। क्योंकि स्वर्ग में, जन्नत में ना मौत है, ना दुख है, ना तकलीफ़ है, हमेशा की जवानी है, बुढ़ापा नहीं। इंसान को जो चीज़ दुनिया में पसंद नहीं है वो चीज़ जन्नत में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। इंसान को दुख पसंद नहीं है, जन्नत में दुख नहीं है। इंसान को बीमारी पसंद नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं है। इंसान को बुढ़ापा पसंद नहीं है, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है। इंसान को मौत पसंद नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है। इंसान को गर्मी पसंद नहीं है, जन्नत में गर्मी नहीं है। इंसान को सर्दी पसंद नहीं है, जन्नत में सर्दी नहीं है। ना गर्मी है ना सर्दी है। अब देखिए, ये भी सवाल किया था कि अल्लाह ईश्वर को, भगवान को कैसे पाएं, कैसे उसे राज़ी करें। तो हमारा सच्चा बनाने वाला मालिक अल्लाह ताला सच्चाई पर गौर करने से राज़ी होता है कि हम सच्चाई पर गौर करके अब उस मालिक की पहचान करें, अल्लाह की पहचान करते हुए अल्लाह की तरफ बढ़ें, यहाँ तक कि अल्लाह को हम पालें। अब सच्चाई पे कैसे गौर करना है? आप दुनिया में, दुनिया की सच्चाई पे गौर करें। थोड़ी सी इंसान को ज़िंदगी मिलती है। आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर लोग दुनिया में जो है जीवन का समय गुजारते हैं। जीवन का समय थोड़ा थोड़ा मिलता है सबको, थोड़ी सी इंसान को ज़िंदगी मिलती है और फिर कुछ समय के बाद लोग मर मर के यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी सी इंसान को ज़िंदगी मिलती है, मगर इंसान दुनिया के धोखे में दुनिया को हमेशा का घर समझता है, इस ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझता है। ये जन्नत की इच्छा ही तो है। सारी उम्र इंसान इस ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए जो भी दौड़ लगाता है वो जन्नत की इच्छा इस दुनिया में पूरी करने की कोशिश करता है। और फिर क्या देखते हैं कि फिर हमेशा के लिए दुनिया से अचानक मर के चला जाता है, जैसे दुनिया में कभी आया ही ना हो। आँख खोलकर इस सच्चाई के सिस्टम पर इस दुनिया में गौर करें, देखें तुम्हारे सामने कितने लोग मर गए। अब जो सच्चाई पर गौर करता है, अपने मालिक की खोज करता है, उसको ईमान नसीब हो जाता है। वो मरने से पहले पहले मौत के होश में आ जाता है। अकल की ताकत लगाकर मौत के बाद की ज़िंदगी को समझ जाता है
اور جو انسان دنیا کے دھوکے پہ دوڑ لگاتا ہے، جانتا ہر انسان ہے کہ یہ زندگی بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ دنیا ساری دھوکہ ہے، یہاں کی ہر چیز بے وفا ہے۔ دیکھو نا، انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، دوسروں سے فراڈ بازی کرتا ہے۔ اکثر انسان جن بیوی بچوں کے لیے فراڈ بازی کرتا ہے، پھر بعد میں چل کر وہی بیوی بچے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موڑ پر اور ہر وقت دکھاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، تو اکیلا میری طرف آئے گا، میں وفادار ہوں، مجھ سے دل لگا، میں نے تجھے دنیا میں اکیلے بھیجا ہے، اکیلے تجھے بلاؤں گا، دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں گا، تو دنیا کی ہر چیز امتحان کے لیے ہے، تو میری طرف اکیلا آئے گا، دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا، مجھ سے دل لگا۔ تو میرے بھائیوں، دل سے سب کی محبت نکال کر، دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال کر، بیوی کی، بچوں کی، سب کی، جو چیز کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے اس سے دل لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی دنیا کی ہر چیز چھوٹ سکتی ہے، تو دل سے سب کی محبت نکال کر، دل اللہ کو دے کر، دنیا سے فری ہو کر جا، دنیا کی کسی چیز کی محبت دل میں لے کر نہ جا، ہر محبت سے فری ہو کے جا، اللہ کو دل دے کے جا، اللہ کی محبت لے کے جا، پھر جنت میں نئے سرے سے ہمیشہ کی زندگی کی شروعات ہوگی، اللہ شروعات کرائے گا، جو نعمتیں دے گا ہمیشہ کے لیے دے گا۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں سنسار کے سچے مالک، انسان کے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کو وہی پائے گا، اس کی سچائی کو، اس کے سچے دھرم کو وہی پہچان پائے گا جو اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے گا اور سچے من سے اس کی پہچان کرے گا، اور ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی کی نیتی اپنا کر جو اپنے مالک کی پہچان کرے گا، وہی سچے دھرم کو دنیا میں پہچان پائے گا، اپنے گھمنڈ کو اللہ کے سامنے مٹائے گا۔ اب دیکھو نا، آپ اسلام دھرم میں جب داڑھی رکھتے ہیں، مونچھیں کاٹتے ہیں، مونچھیں بڑھانا، اس میں انٹے دینا، یہ گھمنڈ کی نشانی ہے، اور مونچھیں کاٹنا یہ گھمنڈ کی نشانی نہیں ہے، مونچھیں کاٹنا اور داڑھی بڑھانا۔ تو اسلام دھرم میں مونچھیں کاٹتے ہیں، داڑھی بڑھاتے ہیں، کیوں داڑھی کیوں بڑھاتے ہیں؟ جو داڑھی نیچے کو ہوتی ہے تو چہرہ جھکا رہتا ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیں ہر وقت چہرہ جھکا رکھنا چاہیے، اپنے کندھوں کو جھکا کر اللہ کی دھرتی پر چلنا چاہیے، اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ بھائی داڑھی نیچے کو ہوتی ہے تو وہ جھکاؤ رکھتی ہے، چاہے کوئی کتنی ہلکی چیز ہو، اگر کوئی چیز نیچے لگی ہو تو اپنا جھکاؤ تو لیتی ہے نا وہ ہلکا پھلکا۔ اور آپ نے چاہے داڑھی کتنی لمبی کر لی اور مونچھوں میں تم نے انٹا لگا لیا تو یہ گھمنڈ کی نشانی ہے۔ اسی لیے اسلام دھرم میں مونچھیں صاف کرتے ہیں، یا ہلکی رکھیں یا صاف کریں، اور مونچھیں ہونٹوں پر لٹکی ہوئی نہ ہوں تاکہ کھانے پینے میں گندگی پیدا نہ ہو، کیونکہ سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور پوتر ہے، اور وہ پوتر انسان کو ہی پسند کرتا ہے، گندے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے سوال کیا تھا کہ شیطان واقعی میں ہے، اگر ہے تو ثابت کر کے بتائیں۔ دیکھیے، اپنے اندر ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی کی نیتی اپنا کر اگر آپ دنیا میں غور کریں گے تو آپ اللہ کے سچے راستے کو پہچان لیں گے۔ اب آپ دیکھیے، ڈھولک طبلے سارنگی گانا بجانا کوئی اچھا کام تھوڑی ہے۔ جہاں ڈھولک طبلہ بجے گا، جہاں گانے بجانے ہوں گے، وہاں بے حیائی پھیلے گی، بے شرمائی پھیلے گی، بلاತ್کار ہوں گے، شراب چلے گی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں فلموں میں کس قدر جو ہے بے حیائی ہوتی ہے؟ ہیرو اور ہیروئن جو ہے، آدمی جو ہے اگر صحیح سچائی کی نیتی اپنا کر کے اگر انسان غور کرے تو اپنے گھر میں فلم دیکھ نہیں سکتا اپنے بچوں میں بیٹھ کر کے، اتنی بے شرمائی ہوتی ہے۔ اور برائی کے ذریعے آپ اللہ کو نہیں پا سکتے، ہاں برائی کے ذریعے سے آپ شیطان کی راہ پہ جا سکتے ہیں۔ آپ اللہ کی رچنا کے آدھار پر سچائی اور اچھائی کے ذریعے سے ہی اللہ کو پا سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اور غور کریں، جو لوگ گانے سننے کے عادی ہیں، جنہیں گانے سننے کی عادت ہے، جہاں ڈھولک طبلہ بج رہا ہوگا، گمک سے ڈیگ ڈبے ڈی جے بج رہے ہوں گے، جب وہ وہاں سے گزرے گا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں ناچوں، وہ چاہتا نہیں ہے میں ناچوں، اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کا شریر ناچنے کے لیے پھدکتا ہے۔ تو بس سمجھ جاؤ کہ شیطان اندر سے پھدک رہا ہے، یہ شیطانی کام ہے، ناچ گانا
اور ڈی جے، ڈھولک، طبلہ، سارنگی، تمام جو فلم ہیں، گانے ہیں، سب شیطانی کام ہے سارے یہ۔ تو اس طرح سے آپ اپنے اندر شیطان کو محسوس کر سکتے ہیں اور باہر بھی شیطانیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ کے من میں، آپ کے اندر جو خیال آتا ہے، جو برائی کا خیال آتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ پہچان ہے اس کی۔ اور جو اچھا خیال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیون دیا، جیون جینے کے طریقے سکھائے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی، بے چینی رکھی۔ اس کے بیچ میں انسان کی روح ہے، سمجھ ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، دونوں خیال آتے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ اب کون سے کو چنے گا، اس کے دماغ میں کساکس ہوتی ہے، اچھائی کروں یا برائی کروں۔ تو یہ جو کساکس ہوتی ہے، یہ ذرا باریک بات ہے، ذرا غور سنیں اس بات کو۔ یہ جو کساکس ہوتی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ تو یہ جو اچھائی برائی کی جو کساکس کے پہلو ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک میدان جنگ انسان کے اپنے اندر ہے، تو ہماری نفس، ہمارا من ہمیں شیطان کی برائی کی طرف کھینچتا ہے کہ گناہ کے مزے کر لے، جو ہوگا دیکھا جائے گا بعد میں۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب انسان گناہ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو کتنی بری سزا ملتی ہے اس کو، جس کو وہ کہتا ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ تو گناہ کے مزے کر لیں۔ تو جب یہاں سزا ملتی ہے تو موت کے بعد اللہ کا سزا دے گا۔ تو ہمارا جو من ہے ہمیں شیطان کی برائی کی طرف دھکیلتا ہے، اور ایک ہمارے اندر روح ہے، آتما ہے، جو ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہے۔ اب روح اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے حکم پر چلوں گا، تجھے راضی کر کے آؤں گا۔ اب انسان کا جو من ہے وہ شیطان کی طرف بھاگتا ہے، برائی کی طرف بھاگتا ہے۔ اب یہاں پر اس میں کساکس ہوتی ہے، ہر وقت کساکس ہوتی ہے، انسان اپنے اندر اس بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ اب ایک میدان جنگ تو انسان کے خود کے اپنے اندر ہے، اور ایک میدان جنگ جو آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہا ہے اس میں ہے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی برائی کی جنگ اندر ہے، انسان کے اندر، من میں، اور ایک جنگ اسی رچنا کے آدھار پر اچھائی برائی کی باہر دنیا میں دیکھتا ہے انسان۔ اب جیسے غلط کام کرنے کے لیے شیطان من میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ اب جیسے کوئی انسان شادی شدہ ہے، شیطان من میں غلط خیال ڈال رہا ہے کہ فلاں عورت بڑی خوبصورت ہے، اگر وہ مل جائے تو مزہ آ جائے گا، ہیں؟ اب اس کا من ہے، من دھیان کرتا ہے شیطان کی بات کی طرف۔ ادھر سے جو ہے اللہ کی طرف سے فرشتے اچھا خیال ڈالتے ہیں کہ نہ اس کام کو نہ کر، یہ غلط ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب یہ اندر ہو رہا ہے انسان کے اندر، من کے اندر روح کہہ رہی ہے انسان کی کہ گناہ میں نہ پڑ، ہاں گناہ نہ کر، سچائی پر چل کر اپنے مالک کو راضی کر۔ اب اس کے دماغ کے ہوش میں کساکس ہوتی ہے کہ برائی کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، یہ اندر کی جنگ ہے۔ اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور بڑا جہاد بتایا ہے، اپنے برائی کے خلاف جد و جہد کرنا، اپنی آتما کو برائی سے لڑ کر برائی کی گندگی سے پاک کرنا۔ اب دوسری جنگ بالکل ایسی جیسے اندر چل رہی ہے ایسی باہر ہے۔ باہر بھی جو ہے غلط لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، اور جو ہے گناہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے انسان پریرت ہوتا ہے کہ میں بھی گناہ کروں، میں بھی گناہ کے مزے لوں۔ اور دوسری طرف اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ سے ڈرا رہے ہیں، اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی کی طرف بلا رہے ہیں، بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب ایک جنگ اندر ہے اور ایک جنگ باہر ہے۔ ان دونوں جنگوں کے بیچ اب دیکھتے ہیں بھلا کس کی جیت ہوتی ہے، انسان اچھا بنتا ہے یا برا بنتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے، جیون کے سمے کو برباد کر کے مرتا ہے یا سچائی کی طرف غور کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں انسانوں کو شیطان کا ہی شکار بن جاتے ہیں، اچھائی کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ہمارا بنانے والا سچا مالک اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے کہ انسان گناہ کرے لیکن اللہ کے سامنے اکڑے نہ۔ 1 کروڑ گناہ کرے اور جھک جائے، اکڑے نہ، تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور 1 گناہ کرے اور اس پہ اکڑ جائے، گھمنڈ دکھائے، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ ہاں، انسان گناہ بھی کرے اور گھمنڈ بھی دکھائے تو اللہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دیندار، ایک نیک، اللہ کا نیک بندہ، وہ بتا رہا تھا کہ میں ایک بار جو ہے بازار میں نکلا کچھ سامان خریدنے کے لیے،
تو اس نے بتایا کہ میں جب بازار میں سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس نے ننگے بدن کے کپڑے پہن رکھے ہیں، فیشن والے، بدن کھلا ہوا ہے، اور گھمنڈ میں وہ چل رہی ہے، اس کے چلنے میں گھمنڈ چھلک رہا ہے، اور بے حیائی سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یعنی اپنے شریر کا دکھاوا کر رہی ہے، نمائش کر رہی ہے، اور گھمنڈ میں اکڑ کے چل رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پہ ترس آیا، رحم آیا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گئی، یہ بے ہوش ہے، دنیا کے نشے میں چور ہے، اس کو ہوش نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی کا، تو اگر یہ اسی حال میں مر گئی تو اس کا موت کے بعد کیا بنے گا؟ تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کو چل کر کے کچھ موقع ملے میں اس کو سمجھاؤں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے ہمت کی، اور ہمت کر کے جا کر اس سے بات کی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بڑے پیار سے، ڈرتے ہوئے، کہ سسٹر ذرا میری ایک بات سنیے، اگر اس حال میں آپ ہیں، اگر اس حال میں موت کا فرشتہ آ گیا تو آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ تو اس کے من میں خیال تھا کہ کسی کو سمجھانے سے کیا پتہ اس کے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بات ڈال دے، اس کا دل نرم کر دے، زندگی اس کی سدھر جائے، زندگی بدل جائے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے سے انسان مان جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی خیال سے اس سے جا کے بات کی کہ شاید میں سمجھاؤں گا تو شاید اللہ تعالیٰ دل بدل دے، زندگی بدل جائے۔ تو وہ کہتا ہے جب میں نے بات کی تو میں نے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے، اس کو سمجھا دے۔ لیکن اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس موبائل ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو نکالو باہر نکال کر کے اپنے رب کو، اپنے خدا کو کال ملاؤ، اور اس سے کہے کہ وہ بھیج دے اپنے فرشتوں کو۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میرا سارا شریر کانپ گیا ڈر کے مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی زمین پھٹ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے اور میں بھی اس میں گر جاؤں۔ اور یاد رکھیں، جو ایمان والا اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے غضب کو اور غصے کو جانتا ہے، وہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے۔ جس نے قرآن پڑھ رکھا ہو، جس نے قرآن میں یہ پڑھا ہو کہ جتنی بھی قوموں نے گھمنڈ کیے، اہنکار کیے، اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ جتنی بھی قوموں نے، ہاں، اللہ ہی نے جیون دیا، اللہ ہی نے کھلایا اور اللہ ہی کو للکارا، تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو جب قوموں نے اللہ ہی کا کھا کر اللہ کو للکارا، تو جو اللہ ہوا کے ذریعے سے قوموں کو تباہ کر سکتا ہے، بارش کے ذریعے سے قوموں کو تباہ کر سکتا ہے، تو جو ایک لڑکی اللہ ہی نے جیون دیا، اسی کا کھا کے اکڑ کے چل رہی ہے، للکار رہی ہے اللہ کو، اس کا کیا بنا سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کے الفاظ سن کر وہاں سے ڈر کے مارے بھاگا، میرے اندر خوف طاری ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھاگ کر تھوڑا سا آگے گیا ہوں، اور آگے جا کر میں نے پھر کیا دیکھا کہ پیچھے سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، پیچھے سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، اور لوگ رو رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پیچھے مڑ کے جب آیا تو دیکھا تھا کہ وہ لڑکی اسی جگہ پر مری پڑی ہے جہاں پر اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اللہ کے لیے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے رب کو، بھیج دے فرشتوں کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے ڈر کے مارے چلا آیا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، ایک ہے گناہ کرنا، اور پھر دوسرا ہے گناہ پہ جم جانا، اڑ جانا، اور پھر تیسرا ہے اس پر پھر گھمنڈ کرنا، پھر چوتھا ہے مالک جس نے جیون دیا ہے، جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جس کے قبضے میں جان ہے، اسی کو للکارنا۔ کتنا بڑے نشے میں ہے انسان، یہ بھول جاتا ہے کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے مجھے موت دے کے اٹھا لے۔ کتنا خطرناک نشہ ہے دنیا کا میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، اندر سے جو شیطان بہکاتا ہے، انسان شیطان کے بہکاوے میں ایسا آتا ہے، ایسا پھنستا ہے، اس کے پھندے میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ڈر ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میری جان کا کوئی مالک ہے جو مجھے کبھی بھی موت دے کے اٹھا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر گناہ ہو جائے تو اکڑنا مت، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی، ایشوری رچنا کے آدھار پر برائی سے بچو، اچھائی پر چلو، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ سچائی اور اچھائی پر چل کر اللہ کو راضی کرو، شیطان کو اپنے اندر پہچانو۔ دنیا میں بھی شیطان کا ماحول ہے، تمہارے اندر بھی شیطان کا ماحول ہے۔ شیطان کی برائی سے بچو، تمہارے اندر اللہ نے شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، یہی پہچان ہے، اس کی پہچان کر کے بچو برائی سے، اور اچھائی پر چلو۔ اللہ نے اپنی اچھائی میں امن شانتی رکھی ہے تمہارے اندر، اور اللہ کی دی ہوئی عقل سے موت کے بعد کی زندگی کو، جنت کو پہچانو،
اور دنیا کے دھوکے سے دل ہٹاؤ۔ اللہ نے یہ دنیا اسی لیے تو بنائی ہے کہ بن دیکھے اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کی کھوج کریں۔ انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے سمجھ کر گھمنڈ نہ دکھائے، اہنکار نہ دکھائے، اور بن دیکھے اس کی کھوج اور پہچان کر کے اسے راضی کر کے مر کے جائے اور جنت کا انعام پائے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا گیان حاصل کریں، ایشور کا گیان حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ پائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔